I'm your host, Naeem bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel, Zamir Universal. Today, my topic is the situation in Pakistan and why everyone is worried, why there is an exodus of our trained, the very highly qualified young people who have the potential to lead this country out of its economic troubles, out of its industrial research and development, and hopefully with the land which has all weathers, which has got ocean, which has got mountains, which has got the most beautiful picturesque places on earth, is now suffering and is starving, and the economy is gone down the drain, and we have turned into a nation of beggars. Who is responsible? It's not my subject today to pinpoint on anything. I am not going to be taking sides neither with the establishment, nor with the politicians, nor with the judiciary, or with the bureaucracy, or with even common men and the teachers and the people who make business out of education. And there have been no research. The claims, very, very tall claims of producing PhDs more than Indians. Hell with such bloody PhDs when you don't at yourself. They're not a single, not even a single thing they have produced which is used throughout the world for benefit of humanity, has brought us foreign exchange. On the other side of the border, you see for yourself that all the raw material of the pharmaceutical agents which are used, both the antibiotics, all other drugs, India is the main exporter. Look at that, the IT, and they are the main people at the top, and all those, I think, the search engines, Google, the Yahoo, and when you look at all that, YouTube, they are all, I think, headed, even IMF, World Bank, by the Indians. So there is something wrong with this, and I give you the view of some of the people. You may and may not agree with them that what is in fact is the situation. I'll try and put the views of few people with their picture, of course, so that you can see for yourself. It is just my idea. It is what the people think is wrong with our country and how it can be put together. Now, this is open. Any party which thinks they can do it, whether the party is in, the leader is in jail or is enjoying religious, and wears dhoti and a big turban, and that he is the most notorious person and who has been receiving money and been selling religion. And I don't want to call that Maulvi, and everyone knows this Fazlur Rahman. So if it's the societies, that element which are cashable, and they are you can see welcomed by President, because he himself is the one who used to sell tickets on Babino Club with a barefoot. You can see him wearing dhoti, and how he killed people and how he got away with murder and money laundering and the Omni group, and say how like a Bandarband he has been distributing the highest national awards. I am myself an awardee, and I feel like throwing my award into the fire, so that there is, when I look at the people who got Halal Imtiaz and Stara Imtiaz, I think I should just throw my awards into the dustbin, because that it has no value. And so I will, going into further details, I'll get to listen to the other people who they think about our problem and how they can be solved. Pakistan works for only 1% of Pakistanis. मैं आपको सच बताऊं, और फिर इधर बैठे हुए मैं क्या बोलूं अब, आज से 50 साल 60 साल पहले भी ये इनके वालिद अमीर तरीन आदमी थे, आज भी ये अमीर तरीन आदमी हैं, इनके बच्चे भी अमीर तरीन होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि 50-60 साल पहले ये बैठा हुआ है ना, इसका नाना भी अमीर तरीन आदमी था। ठीक है, मैं तो बात बता रहा हूँ। ठीक है, 50 साल पहले आप किस अमीर आदमी को जानते थे? क्या नाम सुने थे? हबीब्स थे, दाऊद थे, आज भी हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, अमीर आदमी तो हर जगह पे होते हैं। आपको अभी तक रॉकफेलर और फोर्ड्स तो अमीर तरीन नहीं है, और लोग आते हैं ना आगे। ठीक है, मतलब वी डोंट हैव इनफ सोशल मोबिलिटी। और ये नहीं है कि आप सियासत में देख ले, वही नाम चल रहे होते हैं।
آپ مطلب سیریسلی پاکستان ایک واحد کنٹری ہے جہاں سرپرائز کہ جہاں ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں اور ڈاکٹروں کے بچوں کی اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں, 5-10% سیٹ ہوتی ہیں کہ صرف ڈاکٹروں کے بچوں کا ڈاؤ میڈیکل وغیرہ میں ایڈمیشن مل رہا ہوتا ہے. دیٹس مائنڈ باگلنگ. اس کے باپ تو ڈاکٹر ہے, اس کی ماں تو ڈاکٹر ہے, تو اس کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. جو بچہ ڈرائیور ہے اس کے بچے کو ہیلپ کرو یار. یہاں پر میں 40 لاکھ بچے اگر 18 سال کے ہوتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اسکولوں سے نکلتے ہیں, تو کراچی گرامر اسکول آدھے پاکستان کے امیر بچوں کے اندر, آدھے امیر ترین پاکستان کے لوگ ایک اسکول میں گئے, کراچی گرامر اسکول میں. آدھے پاکستان کی کابینہ, عمران خان کی 60% کابینہ was from one college in لاہور, HSN school, HSN college in لاہور, one school in لاہور. آپ کی اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے نا, 17 ججز ہیں نا, اس میں 8 جج ایک اسکول سے آئے, HSN کالج لاہور سے آئے ہوئے. مطلب دس از جسٹ 1% فار پاکستانیز از دیئر فار 1%. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آئی ایم پارٹ آف دیٹ. بٹ دا تھنگ از کہ دس از نو بٹ تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں لاہور چیمبر میں گیا تھا, میں لاہور چیمبر کو بتا رہا تھا, ادھر ایک فلم چلی تھی سائٹ پہ, ہم نے ان کو فلڈس کی فلم دکھائی. وہ مائی ایک سرائکی میں رو رہی تھی, اماں, ٹھیک ہے, اس کا ہر چیز لٹ گئی تھی. And she was just crying and talking in Saraiki. I couldn't understand Saraiki, but I could understand humanity, right? And I was telling all these people in this room, air condition چل رہا تھا, ایسا خوبصورت کمرہ تھا, کہ میں نے کہا but for the grace of God go I. I mean یہ تو ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے except کہ I was born in a rich. میں سیٹ کا بیٹا نہیں ہوتا نا تو میں نہیں ادھر پہنچتا. میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان کے اندر کتنے بریلینٹ لوگ ہوتے ہوں گے جو صرف کارپینٹر بنتے ہوں گے. پاکستان میں کتنے جو سائنٹسٹ نہیں بنتے, جو آئنسٹائن نہیں بنتے. پاکستان میں کتنے ہوشیار بچیاں ہوں گی جو صرف بیچاری گھر کے اندر بیٹھ کے وہ کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہوں گی, ہاؤس وائف ہوں گی, جن کو آپ نے نہیں تعلیم دی ہے. تو جب آپ صرف 1% بچوں پہ اپنے آپ کو لمٹ کر دیں گے کہ HSN کالج اور کراچی گرامر اسکول اور ان کے بچے جو ہیں, آج جا کے دیکھ لیجئے حبیب بینک یا دوسرے بینکوں کے اندر کے ٹاپ بینکرز کہاں سے کس اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. 2-3 اور اسکول ہے, حسن عبدال ڈال دو, 3 امریکن اسکولیں ڈال دو, دیٹس اٹ. 4000 بچے ہیں پاکستانی جو آج سے 40 سال بعد اگر اسی طرح ملک چلتا رہا تو پاکستان کو رول کریں گے. سو دس از ویئر پاکستان گوز راؤنڈ. حالت یہ ہے کہ میں آپ کو سٹیٹس دے رہا ہوں کہ پچھلے سال اس ملک سے 8036 کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے دبئی چیمبر آف کامرس میں جا کے رجسٹر ہو چکی ہیں, پاکستانیوں کی 8036. اور اس 6 ماہ کے عرصے میں جنوری سے جون تک 3968 کمپنیاں پاکستان سے بزنس وائنڈ اپ کر کے دبئی چیمبر آف کامرس میں رجسٹر ہو چکی ہیں, اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% انکریز آ چکا ہے. اس دوران اینگرو یہاں سے جا چکا ہے, شیل یہاں سے جا چکا ہے, ٹوٹیل پاکستان یہاں سے وائنڈ اپ کر رہا ہے, ٹیلی نائر آپ کو خدا حافظ کہہ کے چلا جا چکا ہے. تو بھائی میرے, اگر آپ اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں بھلے شوق سے کریں, ہمیں تو کوئی سے نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے. آپ SIFC کے فورم بنا کے بیٹھے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جو لوکل انویسٹر ہے وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے گلف کنٹریز میں شفٹ کر رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے 3 سال میں کوئی 8-10 لاکھ پاکستانی, زیادہ تر پڑھے لکھے, ہنرمند اور زیادہ تر جوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. لاکھوں ایسے ہیں جو جیبوں میں پاسپورٹ ڈال کر ایمبیسیوں کے چکر لگاتے ہیں یا کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس امید لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید انہیں باہر بھجوا دے. ہر سال سینکڑوں پاکستانی کشتیوں کے ذریعے بھی یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور رستے میں سمندری مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان کا کچھ سیٹ اپنے کارخانے, اپنا کاروبار بند کر کے ملک سے چلا گیا ہو. کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن یہ اس طرح کے سیٹ ہیں جو آپ کو بجلی بیچتے ہیں, کاٹن کے ایکسپورٹر ہیں, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلاتے ہیں, یا پرائیویٹ اسکول اور یونیورسٹیوں کے نیٹ ورکس کے مالک ہیں. ان میں سے کوئی باہر نہیں جاتا, حالانکہ ان کے پاس دوسرے ملکوں کی عام طور پہ نیشنلٹی بھی ہوتی ہے, پاسپورٹ بھی ہوتا ہے, دبئی, نیو یارک یا لندن میں گھر بھی ضرور ہوگا, اپنی شادی اور ولیمے کے فنکشن بھی یہ اٹلی میں جا کر لیں گے, لیکن رہیں گے پاکستان میں. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی حکومت ہر سال کوئی 17 ارب ڈالر ان سیٹوں کی جیب میں ڈالتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ UNDP نے کہا ہے. تو ہماری حکومت کرتی یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے غریبوں کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے, وہ پیسہ سیٹھوں کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے, اور پھر دوسرے ہاتھ سے وہ پرانا کشکول پکڑ کر IMF کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, کچھ مدد تھوڑی اور کر دیں. تو یہ سیٹھ ملک چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتے کہ ملک تو آخر ہے ہی اپنا, باقی کوٹھی اپنی ہے, کوٹھی کے باہر خیمے میں بیٹھے ہوئے گارڈ بھی اپنے ہیں, گھر سے نکلیں گے تو سڑک بھی اپنی,
ساتھ گن مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے، بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے نینی باہر سے آ جائے گی، لیکن اسکول بھی اپنا، پرائیویٹ کلب اپنے، گولف کورس اپنے. اور اگر کبھی کسی بچے سے جرم ہو جائے تو پولیس بھی تابع دار، وکیل بھی ساتھ فوراً مل جائیں گے، اور جج بھی کوئی ہمدرد ہوگا. اگر زیادہ بدقسمتی ہو جائے اور بچے کو جیل جانا پڑے تو وہ جیل میں بھی وہ گھر جیسا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، میک ڈونلڈ کی ڈیلیوری وہاں پر بھی ہو جاتی ہے. اور اگر کسی مصیبت میں دعا کی ضرورت پڑ جائے تو بڑے سے بڑا روحانی پیشوا بھی جو ہے وہ بھی اپنا ہے، وہ بھی گھر میں حاضر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر تیز گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو بیچ سڑک کے کچل دیں تو فوراً 10 ڈاکٹر بھی مل جائیں گے جو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہے. اب پتہ نہیں ذہنی توازن ان سیٹھوں کا خراب ہے یا اس ریاست کا جو غریبوں سے چھین کر اربوں ڈالر سالانہ ان کو دیتی ہے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان سیٹھوں کو یہ دھرتی کچھ زیادہ ہی سونی لگتی ہے. جو مزے ان کو اپنے ملک میں آتے ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں کہاں ملیں گے. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور